In the name of Allah, the most merciful and beneficent. Dear viewers, Assalamu alaikum. Today, the chapter under discussion is the importance of family. Dear viewers, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर दें प्लीज़. I'll be grateful to you. The importance of family for my grade 11 students. The very title of the chapter shows the importance of family. एक ख़ानदान की, being a family is more important than anything else in the world. एक ख़ानदान की क्या अहमियत है. एक ख़ानदान, एक फैमिली consisting of parents, grandparents, children is very crucial, is very important in the life of the children. If one wants the overall development of the personality, अगर कोई चाहता है कि उसकी personality की overall complete development हो, he must know the values of the family, he must grow up. उसे बड़ा होना पड़ेगा ख़ानदान के अंदर, उसको अपने ख़ानदान की values को सीखना होगा, उसको अपने traditions को सीखना होगा और उसके मुताबिक act करना होगा. फिर पेरेंट्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है बच्चों की अपब्रिंगिंग में. अगर पेरेंट्स उनको मुकम्मल वक्त देंगे, उनकी ख्वाहिशात को, उनके अपब्रिंगिंग में, उनको वैल्यूज़ सिखाने में, उनको अक़दार सिखाने में, रिलेशनशिप्स की क्या वैल्यूज़ हैं वो सिखाने में अपना रोल सही अदा करेंगे तो वो बच्चे एक कंप्लीट पर्सनालिटी बन जाएंगे. The importance of family is written by Sam Keen. ये मज़मून सैम कीन ने लिखा. ये एक अमेरिकन ऑथर है और प्रोफेसर और फिलोसोफर भी है, जिसने फैमिली की अहमियत को, एक ख़ानदान की अहमियत को उजागर किया. उसने इस एस्से में ये बताने की कोशिश की है कि फैमिली जो है वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ की, हमारे दिफा की पहली लाइन है. घर की प्राइवेसी के अंदर हम अपनी आज़ादाना सोच रख सकते हैं, क्योंकि हमारा अपना घर है, हमारी अपनी प्राइवेसी है. हम जैसा चाहें सोचें, जैसा चाहें बोलें, जैसे चाहें हम इबादत करें अपने बिलीव्स के मुताबिक, अपने फेथ्स के मुताबिक. ये सब कुछ फैमिली के अंदर रह के ही मुमकिन हो सकता है. इसी तरह से हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, वो वैल्यूज़ सिखा सकते हैं जो हमें पसंद हैं, या हम उनको उनके जो ट्रेडिशन है, रस्म रवाज है, उसके लिए उन्हें सिखाते हैं कि वो कैसे अपने रस्म रवाज की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि हम अपने रस्म रवाज को बरकरार रखना चाहते हैं. और फिर अपने बच्चों से, अपनी फैमिली में हम अपने बच्चों से अनकंडीशनल प्यार करते हैं, बेगर्ज बेलोस प्यार करते हैं. इसीलिए फैमिली को कहा गया है कि वो मोहब्बत का कुदरती स्कूल है, वो इंस्टीट्यूट है. और फिर चूँकि बच्चे हमसे सीखते हैं, बच्चे हमारी उम्मीदों का मुजस्मा होते हैं. वो अगर जो उनको हम सिखाएंगे वो वही प्रैक्टिस करते हुए हमें नज़र आएंगे. वो हमारे अंदाज़ को देखते हैं, हमारे तौर तरीक़ों को देखते हैं. जब हम उन्हें सिखा नहीं रहे होते, जब हम प्रैक्टिकली इन्वॉल्व नहीं होते उनको सिखाने में, तो वो हमें नोटिस कर रहे होते हैं कि हमारा वे ऑफ टॉकिंग, वॉकिंग, सिटिंग, कुकिंग, हाउ वी डील विद आवर रिलेटिव्स, हम अपने रिश्तेदारों से कैसे मिलते हैं. तो बच्चे ऑटोमेटिकली उस माहौल में सीख रहे होते हैं. जो माहौल हम अपने बच्चों को देंगे वो उसी माहौल के आदी होंगे.
اور وہ وہی چیزیں پریکٹس کریں گے اپنی عملی زندگی میں جو انہوں نے اپنے خاندان میں دیکھی، جو انہوں نے اپنے خاندان میں پریکٹس کی یا بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھا۔ اسی طرح کین نے پھر یہ کہا کہ چونکہ انڈسٹریلائزڈ ورلڈ ہے، اب یہ دنیا جو ہے وہ بہت فاسٹ پیسڈ اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، ایک معاشی ترقی آ چکی ہے دنیا میں، اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ منی مائنڈڈ ہو چکے ہیں، میٹیریل مائنڈڈ ہو چکے ہیں، وہ پیسے کے انداز سے سوچنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو بہت سے جو مرد ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اکانومی کے حوالے کر دیا، یہ جو اکنامک بون ہے اس کے حوالے کر دیا ہے، اور وہ ان کی لائلٹیز جو ہے وہ چینج ہو گئی ہیں۔ خاندان سے زیادہ ان کی جو لائلٹیز ہیں وہ باہر کی دنیا میں پیسہ کمانے میں ہی وہ زیادہ تر دے آر انگراسڈ ان ارننگ منی اونلی۔ تو اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ فیملیز میں بہت زیادہ حد تک شارٹ کمنگ ہوتی ہے، ان کے بیہیویئرز میں، ان کے جو ایٹیٹیوڈز ہیں اس میں بہت سی کمی رہ جاتی ہے۔ جب والدین کا مقصد گھر کی جو ماحول کو ٹھیک کرنے کی بجائے اگر وہ اپنے ہی انداز سے سوچتے ہیں یا آپس کی جو ان کی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں ان کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں تو اس کا بہت برا انجام ہوتا ہے۔ وہ کین بلیمز دی آتھر بلیمز دا اکنامک شفٹ ان دا ورلڈ، کہ جو اکنامک شفٹ آ چکی ہے دنیا میں، مین ہیز بیکم میٹیریل مائنڈڈ، انسان میٹیریل مائنڈڈ بن چکا ہے، اس لیے اس نے گھر کو توجہ دینے کی بجائے پیسہ کمانے کے لیے نکل کھڑا ہوا ہے۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ سیم کہتا ہے کہ صرف ایک ایسا انقلاب جو کہ ہمیں ٹھیک کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں مرد اور عورتیں اکٹھے ہو جائیں اور اینڈ پلیس دا کریشن آف رچ فیملی لائف بیک ان دا کارنر آف ہورائزن آف آور ویلیوز، اور ہمارے اقدار ہیں ان کے دائرہ کے اندر رہ کے اپنے خاندان کی تخلیق کریں، اپنے بچوں کی تخلیق کریں، اپنے ویلیوز کے اندر رہ کر۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہ اس بات سے ایگری کرتا ہے کہ ایک ومن کا اس کو ایک لیٹر ملا جس میں اس نے ایک بہت ہی اچھا پوائنٹ اس عورت نے لکھا ہوا تھا، اور وہ یہ تھا کہ حقیقی تبدیلی جو ہے وہ تب آئے گی جب مرد، گھر کے جو مرد ہیں وہ مکمل طور پر اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر لیں گے، اور وہ ایموشنلی they will have emotional attachment with their family۔ جب تک ان کی اپنی فیملی کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہوگی، جذباتی لگاؤ اپنی فیملی کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ صرف ذہن سے مت سوچے بلکہ دل سے، ایموشن سے اپنی فیملی کے بارے میں سوچے گا، اور وہ یہ بھی احساس اگر کر لے کہ وہ بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے جتنا کہ ایک عورت فار دا کریشن، نرچرنگ اینڈ پروٹیکشن آف چلڈرن، بچوں کی پیدائش کا، ان کی پرورش کا اور ان کی حفاظت کا اتنا ہی ذمہ دار ہے جتنا کہ ایک عورت ہے۔ اگر انسان، ایک مرد یہ ریئلائز کر لے، یہ محسوس کر لے، تو ایک بہت ہی آئیڈیل فیملی کی کریشن ممکن ہو سکتی ہے۔ اور اگر پیرنٹس جو ہیں وہ ظاہری بات ہے وہ خود ڈسٹرب ہوں، اگر پیرنٹس خود ڈسٹرب ہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ ایک گھر جو ہوتا ہے وہ ٹارچر ہاؤس بن جاتا ہے بچوں کے لیے۔ وہ جگہ جو کہ بچوں کے لیے جائے امان ہونی چاہیے وہ اب ٹارچر ہاؤس بن جاتا ہے اگر پیرنٹس کی ڈسٹربنس ہو، آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ ظاہری بات ہے چلڈرن آف الکوہولک اینڈ ابیوزو پیرنٹس، فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں کہ بدسلوک جو پیرنٹس ہوتے ہیں یا الکوہولک ہوتے ہیں، شرابی جو مرد ہوتے ہیں، ان کے جو بچے ہوتے ہیں دے آلویز فیئر میرج۔ اس کا امپیکٹ بچوں پہ کیا پڑتا ہے کہ وہ شادی سے ڈرتے ہیں، اینڈ فیملی اینڈ فائنڈ دیئر سولس ان بیکمنگ سولیٹری، اور ان کو سکون کیسے ملتا ہے کہ وہ ہمیشہ اکیلے رہنا چاہتے ہیں، وہ فیملی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، کہ شروع سے ہی ان کے دلوں میں فیملی کے لیے ایک ill فیلنگز ڈیولپ ہو جاتی ہیں۔ لیکن رائٹر نے پھر یہ ایک سجیشن دی ہے، کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں، آپ کی اپنی زندگی میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے، یا آپ جیسے چاہتے تھے کہ آپ کے فادر آپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتے، آپ کی خواہشوں کو پورا کرتے، آپ کو ٹائم دیتے، اور آپ کے فادر نے ایسا نہیں کیا،
یعنی یہ آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑی کمی ہے. آپ چاہتے تھے کہ آپ اپنے فادر کی کمپنی میں رہتے, لیکن آپ کے فادر آپ کو ٹائم نہیں دے سکا. وہ آپ کی زندگی میں ایک شارٹ کمنگ ہے, ایک کمی رہ گئی ہے. اس کمی کو آپ کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ اپنے بچوں کو ٹائم دے کے, اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے, اپنے بچوں کی خواہشیں پوری کر کے, ان کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ رکھ کے آپ اس ساری کمی کو پورا کر سکتے ہیں. اور رائٹر کہتا ہے کہ اٹ ول ہیل یور سیلف ایز ویل, اٹ ول ہیل یور وونڈ ایز ویل. یہ آپ کے زخم کو بھی ٹھیک کر دے گا. آپ کا جو زخم ہے کہ میرے ساتھ ایسے ہوتا, میرے والدین مجھے یہ والا انوائرمنٹ دیتے, میرے ساتھ مجھے کمپنی دیتے, میں ان کی کمپنی میں خوش ہوتا, اگر یہ چیز نہیں ہوئی تو اب آپ اپنے بچوں کو وہی چیز فراہم کر کے اپنے اس زخم کو بھر سکتے ہیں. یہ ایک بہت مفید سجیشن اس آتھر نے دی ہے, اور اس نے کہا کہ آپ اپنے ان جو آپ کی کمی رہ گئی ہے, آپ کی جو اکیلا پن تھا, آپ کا جو گریف, آپ کا جو غم تھا, آپ کا جو غصہ تھا, آپ کی جو مایوسیاں تھیں, آپ ان کے بارے میں سوچیں کہ آپ کو کیا کیا مایوسیاں ہوئی تھیں, آپ کو کیا صدمہ ہوا تھا, کیا مایوسی ہوئی, اور آپ کیوں اکیلے رہ گئے. وہی چیزیں, ان چیزوں کو سوچیں اور پھر وہ چیزیں فراہم کریں اپنے بچوں کو جن چیزوں کی آپ کی زندگی میں کمی تھی. اس طرح سے آپ ایک آئیڈیل فیملی کو کریٹ کر سکتے ہیں. اور پھر لاسٹ میں اس نے کہا کہ جب آپ کی فیملی شوڈ بی یور فرسٹ پرائیورٹی, آپ کا خاندان آپ کا پہلا جو آپ کو پریفرنس دینی ہوگی, آپ کی فوقیت آپ کا خاندان ہونا چاہیے. وہ لوگ جو خاندان سے زیادہ باہر کی چیزوں کو ویلیو دیتے ہیں, اپنے فیملی ممبرز سے زیادہ باہر کے لوگوں کو, باہر کی دنیا کو اہمیت دیتے ہیں, تو ظاہری بات ہے اٹ از اے شیور سائن آف اسپریچول ڈس انٹیگریشن. تو یہ اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے کہ آپ اندر سے, آپ کے بچے یا آپ وٹ ایور, اٹ ول ہیو این امپیکٹ آن دا ہول فیملی. یہ ساری فیملی پہ اثر انداز ہوتا ہے کہ سب اسپریچولی ٹوٹ جاتے ہیں اندر سے, وہ ان کی فیلنگز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں, اینڈ دے کین نیور بیکم یوزفل ممبرز آف دا سوسائٹی. ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ میں کمی رہ جاتی ہے. I hope this is clear to you what is here said by the author Sam Keen. Now, coming to the summary of this chapter, in this chapter the author Sam Keen highlights the importance of a family. ایک خاندان کی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کرتا ہے, and tries to convey his point, it must be his point, that family plays a significant role in human life, کہ انسان کی اپنی فیملی جو ہے وہ انسان کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. The child learns basic values and virtues in the family. ایک بچہ اپنی خاندان کے اندر رہ کر بنیادی اقدار اور جو صفات ہیں ان کو سیکھتا ہے. Similarly, the men's and women's prime loyalty is to family and king. اسی طرح سے مردوں اور عورتوں کی جو بنیادی جو ان کا خلوص ہے یا ان کی وفاداری ہے, اٹ از ٹو فیملی اینڈ کن. وہ پہلے اپنے خاندان کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے ہوتی ہے. اٹ از سم تھنگ نیچرل نا, یہ فطری ہوتا ہے کہ اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے یا اپنے رشتہ داروں کے لیے یا اپنے جو امیجٹ فیملی ممبرز ہیں ان کے لیے آپ کی جو لائلٹیز ہوتی ہیں وہ پہلے ہوتی ہیں, آپ کی وفاداری پہلے ان کی طرف ہوتی ہے. دی آتھر سیز دیٹ آل دو دا پولیٹیکل تھنکرز لائک پلیٹو, اب وہ ایک ایگزامپل بھی دے رہا ہے ہسٹری سے کہ پلیٹو, مارکس اور ماؤ, they were the political thinkers and philosophers. یہ political thinkers تھے اور یہ philosophers تھے. Now he says that Plato جو تھا, the family system, Plato کے مطابق family system consisting of mother, father and children is something important. Plato کے مطابق, یعنی Plato نے یہ کہا تھا کہ ایک family system ہے وہ important ہوتا ہے. لیکن ان دا ریپبلک پلیٹو سجیسٹ ٹو ایبولش فیملیز, وہ کہتا ہے کہ فیملی سسٹم کو ختم کیا جائے اینڈ ریپلیس دیم ود دا گارڈینس, اور فیملی کے جو ممبرز ہیں نا, جو بچے ہیں ان کو گارڈینس کے حوالے, لائک اسٹیٹس مین نا, اسٹیٹ رن گورنمنٹ
اسٹیٹ رن انسٹیٹیوشنز کے حوالے کر دیا جائے کہ وہ بچوں کی پرورش کریں اور ان کو اسٹیٹ کے مطابق، اسٹیٹ کی ریکوائرمنٹ یا ملک کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ان بچوں کو بڑا کیا جائے۔ یہ پلیٹو کا خیال تھا کہ اگر آپ ایک آئیڈیل اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، ایک آئیڈیل ریاست بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کو فیملی سسٹم کو ختم کرنا پڑے گا، یہ جو خاندانی نظام ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ پلیٹو نے کہا تھا کہ if the society rids itself of these families they will favor unity and strive towards the enrichment of the society as a whole۔ کہتے ہیں کہ کیونکہ انسان کی جو پہلی وفاداری ہوتی ہے نا وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک مرد جب وہ انکم لاتا ہے، یعنی وہ ارن کرتا ہے، وہ جب کماتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ کس کے لیے کماتا ہے؟ اس کی سوچ سب سے پہلے اپنے گھر کی ہوتی ہے، اپنے بچوں کے لیے ہوتی ہے۔ وہ اسٹیٹ کے بارے میں نہیں سوچتا، وہ اپنے گھر کے بارے میں سوچتا ہے۔ اسی طرح سے اس کی جو پراپرٹی ہوتی ہے وہ کس کی ہوتی ہے؟ اس کے بچوں کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کی پراپرٹی جو ہے وہ شفٹ ہوتی ہے، اس کے وراثت میں اس کے اپنے بچوں کو ملتی ہے۔ پلیٹو اس چیز کے خلاف تھا، اس نے کہا پھر تو اسٹیٹ کے ساتھ بندے کی لائلٹیز نہ ہوئی۔ اس نے کہا کہ پلیٹو نے کہا کہ اس فیملی سسٹم کو ختم کیا جائے اور ہول کمیونٹی کو فیملی تصور کیا جائے۔ اس میں یہ ہوگا کہ سب لوگ جو ہیں وہ برابری کی سطح پر آگے بڑھیں گے اور ریاست کو اوور آل ڈیولپ کریں گے، اپنے ملک کے لیے سوچیں گے۔ یہ پلیٹو کا خیال تھا۔ اسی طرح مارکس کا خیال کیا تھا؟ کارل مارکس جو تھا وہ جرمن فلاسفر تھا، اس نے کہا کہ فیملی جو ہے وہ ایک یونٹ ہوتا ہے ان وچ ویلدی پاس ڈاؤن دیئر پرائیویٹ پراپرٹی ٹو دیئر چلڈرن۔ اس کا بھی یہی خیال تھا، وہ بھی پلیٹو سے متفق تھا۔ اس نے کہا کہ فیملی پراپرٹی جو ہے وہ شفٹ ہوتی ہے، بچوں کی طرف ہی ہوتی ہے۔ تو دس ریپروڈیوسنگ کلاس انیکویلٹی، کارل مارکس نے کہا کہ چلڈرن جو امیر کے بچے ہیں وہ امیر ہی رہتے ہیں، کیونکہ امیروں کی جو پراپرٹی ہے وہ ان کے اپنے بچوں کے لیے ہوتی ہے، تو آگے ان کے بچے بھی امیر ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک غریب شخص ہے، اس کے پاس تو کچھ نہیں ہوتا، جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے بچے بھی غریب رہتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ کہتا ہے کہ اس طرح انیکویلٹی آ جاتی ہے سوسائٹی کے اندر، اسی لیے اس خاندانی سسٹم کو، فیملی سسٹم کو ختم کر دیا جائے۔ ماؤ زیڈونگ واز اے چائنیز کمیونسٹ، وہ بھی ان دونوں سے اتفاق کرتا ہے۔ ہی اڈیپٹڈ مارکسزم، اس نے تو کارل مارکس کی تھیوری کو اڈاپٹ کر لیا۔ اس نے کہا کہ کنسیڈرنگ دا ورلڈ ایز اے ہول، اس نے کہا یہ دنیا پوری ایک کمیونٹی تصور کی جائے۔ اینڈ ہی ریجیکٹڈ دا فیملی سسٹم، اس نے بھی اس بات سے اتفاق کیا اور اس نے کہا کہ اس فیملی سسٹم کو ختم ہونا چاہیے۔ So the author says that although the political thinkers like Plato, Marx and Mao tried to replace the family system but in vain، لیکن وہ اس چیز میں کامیاب نہ ہوئے، ایز فیملی از دا فرسٹ لائن آف ڈیفینس اگینسٹ ڈی ہیومنائزیشن اینڈ مس پلیسڈ لائلٹی، کیونکہ ایک خاندان جو ہوتا ہے نا وہ پہلی دفاع کی پہلی لائن ہی آپ کا اپنا خاندان ہوتا ہے، اگینسٹ ڈی ہیومنائزیشن، جو غیر انسانی طریقوں سے آپ کو بچاتے ہیں، اینڈ مس پلیسڈ لائلٹی، اور آپ کی لائلٹیز کو کسی اور طرف وقف ہونے سے بچا لیتے ہیں۔ آپ کی لائلٹیز جو ہوتی ہیں وہ آپ کی اپنی فیملی تک محدود ہوتی ہیں۔ So within the privacy of home we may think, speak and worship as we like، اور گھر کی پرائیویسی کے اندر ہم جیسے مرضی سوچیں، بات کریں، عبادت کریں، اینڈ ایجوکیٹ our children the values، اور ہم اپنے بچوں کو اقدار سکھاتے ہیں، اینڈ respect for the tradition، اور رسم و رواج کے لیے ان کے اندر respect ڈیولپ کرتے ہیں، that we uphold، جو کہ ہم برقرار رکھتے ہیں۔ Family is the natural school of love، کیونکہ خاندان جو ہے وہ محبت کا ایک قدرتی ادارہ ہے، جہاں پہ آپ کو انکنڈیشنل لو ملتا ہے، بے غرض محبت ملتی ہے۔ دین دی آتھر نوٹسز دا شفٹ ان دا میننگ آف اکنامکس، پھر وہ کہتا ہے کہ اکنامکس جو ہے جب سے اس کے مطلب میں، اس کے میننگ میں تبدیلی آئی، اینڈ ہولڈز اٹ ریسپانسیبل فار چینجنگ دا لائلٹیز آف مین، وہ کہتے ہیں کہ بہت سے جو بندے ہیں جو اگر ان کی وفاداریاں جو ہیں وہ تبدیل ہو گئی ہیں، گھر سے زیادہ وہ کسی اور، اپنی فیملی سے زیادہ جو باہر کی دنیا کو اگر وہ ویلیو دینے لگے ہیں، تو یہ اس کی جو رسپانسیبل ہے وہ اکنامکس ہے، معاشی حالات ہیں۔ ہی سیز دیٹ اوریجنلی اکنامکس مینز دا آرٹ آف مینیجنگ دا ہاؤس ہولڈ، یعنی اوریجنلی ابتدائی طور پہ اکنامکس کا مطلب ہی یہ ہے کہ گھریلو جو
معاملات ہیں ان کو اچھے طریقے سے مینیج کر لینا. اینڈ دا ویمن ہو ور لائل ٹو دیئر ہوم ڈیوٹیز ور گیون دا ٹائٹل آف ہوم اکنامسٹس. کیا ہوا کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے گھر کے جو اپنے گھر سے لائل تھیں, اپنے گھریلو جو ان کی ذمہ داریاں تھیں ان سے وہ بہت وفادار تھیں, تو ان کو ہوم اکنامسٹس کا نام دے دیا گیا. بٹ انڈر دا انڈسٹریل ریولوشن کے ہی زیر اثر اینڈ ماڈرن لائف سٹائل, اکنامکس کیم ٹو مین ایز اے سسٹم آف پروڈکشن. اکنامکس جو ہے وہ پیداوار کا ایک نظام سمجھا اب اکنامکس کی تعریف یہ ہے کہ اس میں پیداوار ہے, ڈسٹریبیوشن ہے, جو پیدا ہوتا ہے اس کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے, کنزمپشن آف کموڈیٹیز, اور پھر جو اشیاء بنائی جاتی ہیں ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے. اب اکنامکس کا یہ مطلب رہ گیا ہے. Similarly, at the University of Iowa, home economics has been renamed as the College of Consumer Sciences. اب ایون یونیورسٹی کے اندر ہوم اکنامکس ڈپارٹمنٹ تھا جس میں گھر گھرستی سکھائی جاتی تھی, اس کا نام ہی تبدیل کر دیا, اس کو ماڈرن نام دے دیا گیا, دیٹ از کالج آف کنزیومر سائنسز. اٹ از ٹوٹل ڈیگریڈیشن آف دا ڈگنیٹی آف ہوم. یہ گھر کا جو وقار ہے اس کی ڈیفینیٹلی اس کی مکمل تذلیل ہے. He says it is total degradation. اس نے کہا کہ یہ تو تذلیل ہو گئی ہے, گھر کا جو وقار ہے اس کی تذلیل کر دی. The only revolution that will heal us, وہ انقلاب, صرف ایک ایسا انقلاب ہماری اصلاح کر سکتا ہے, is one in which men and women come together. وہ صرف وہی ہے. یہ کوئی انڈسٹریل ریولوشن, کوئی اکنامک ریولوشن ہماری اصلاح نہیں کر سکتا. ہماری اصلاح صرف ایک انقلاب کر سکتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ مین اینڈ ویمن شوڈ کم ٹوگیدر, مرد اور عورتیں اکٹھے ہوں. پلیس دا کریشن آف رچ فیملی لائف, ایک بہت ہی بہترین خاندانی زندگی کو تخلیق دیں. ان دا سینٹر آف ہورائزن آف آور ویلیوز, لیکن اپنے ویلیوز کے درمیان رہ کے, اس کی وسعت کے اندر رہ کے آپ ایک فیملی کو تخلیق دیں. دین دی آتھر کوٹس دا ورڈز آف اے وومنز لیٹر. وہ کہتے ہیں کہ اسے ایک عورت کا خط ملا, اور وہ رائٹر جو ہے کوٹ کرتا ہے دیٹ سے, جس کا یہ ہے دیٹ دا ریئل شفٹ ول کم وین مین فلی ریئلائز, کہ اصل تبدیلی تب آئے گی جب مرد مکمل طور پہ احساس کر لیں گے ان دا گٹ اینڈ ناٹ جسٹ ان دی ہیڈ. اٹ مسٹ بی ہیڈ, HEAD. Please correct it. In the gut means when they are emotionally attached with their family. When they have emotional attachment with the family, تب ایک مرد جو ہے جب اس کی جذباتی لگاؤ ہوگا اپنے خاندان کے ساتھ, اینڈ ناٹ جسٹ ان دا ہیڈ, اور صرف وہ ذہن سے نہیں سوچے گا, بیکاز ریزنز جو ہیں دے ول آلسو دے سم ٹائمز اٹ از دا ریزن آف مس پلیسڈ لائلٹی. آپ ذہن سے مت سوچیں, ایموشنل ہو کے سوچیں دیٹ دے آر ایکولی رسپانسبل ود مین فار دا کریشن, نرچرنگ اینڈ پروڈکشن آف چلڈرن, کہ وہ عورتوں کے ساتھ برابر کے ذمہ دار ہیں بچوں کی پیدائش کے لیے, ان کی پرورش کے لیے, اور ان کو بہترین پرورش دینے کے لیے, اینڈ پروٹیکشن آف چلڈرن. پلیز کریکٹ اٹ, PROTECTION, پروٹیکشن آف چلڈرن. کہ مرد جو ہیں وہ بھی ایکولی ذمہ دار ہیں تخلیق کرنے کے, پرورش کرنے کے, اور بچوں کو تحفظ دینے کے. پروٹیکشن آف چلڈرن. If we do not give ideal environment to our children, اگر ہم اپنے بچوں کو ایک بہترین ماحول نہیں دیں گے, they want to flee from home, وہ گھر سے بھاگنا چاہیں گے. fear marriage, اس پہ یعنی ان بچوں پہ کیا امپیکٹ پڑے گا؟ ایک تو وہ گھر کے ماحول سے بھاگنا چاہیں گے, وہ شادی سے خوف کھائیں گے, and find their solace in becoming solitary, اور اکیلے پن میں ان کو تسلی ہوگی. وہ کبھی بھی فیملی بنانا نہیں چاہیں گے, وہ اکیلے رہنا ہی ان کی تسلی کا باعث ہوگا. Then the author presents the theme in mythology, that is the promise of the wounded healer. وہ یاد کرتے کہ ایک گریک myth تھا, the promise of the wounded healer. It means we can heal ourselves. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں, ہم اپنے زخموں کو بھر سکتے ہیں, by learning to give to our children what we did not receive. جو ہمیں نہیں ملا ہم وہ اپنے بچوں کو دے کے اپنے آپ کو اپنے زخم کو بھر سکتے ہیں. To be involved in creating a wholesome future, آپ ایک مکمل مستقبل کی تخلیق کے لیے اگر آپ انوالو ہوتے ہیں, men and
Women need an active care relationship to children. दोनों को, मर्द और औरतों को एक एक्टिव केयरिंग रिलेशनशिप की ज़रूरत है बच्चों को देने के लिए. एक मतलब उनको बहुत ज़्यादा केयर, आपस में भी उनके ताल्लुकात अच्छे हों, केयरिंग रिलेशनशिप हो और वही रिलेशनशिप बच्चों को पास ऑन करें. देन ही सजेस्ट दैट वी कैन बिकम गुड पेरेंट्स. और फिर राइटर जो है वो सजेस्ट करता है कि हम भी अच्छे वालदैन बन सकते हैं बाय गिविंग टू आवर चिल्ड्रन व्हाट वी आवरसेल्व्स लॉन्ग्ड फॉर. जो हम ख्वाहिशें करते थे और नहीं पूरी हुई थी, अब हम अपने बच्चों की वो ख्वाहिशें पूरी करके अपने बच्चों को दे के हम अपने अच्छे वालदैन बन सकते हैं. इट विल हील आवर वुंड्स. ये हमारे जख्मों को भी भर देगा, हमारी जो कमी है उसको भी पूरा करेगा एज वेल, एंड वी कैन मेक आवर फैमिली इन्वायरमेंट आइडियल. और हम अपने जो घर का माहौल है उसको भी बेहतरीन बना सकते हैं. द ऑथर एंड्स दिस एसे विद अ सीरियस नोट. राइटर जो है वो इस एसे को एक बहुत संजीदा बात पे ख़त्म करता है, दैट व्हेन एनीथिंग बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट टू अ सोसाइटी, कि जब कोई चीज़ भी मुआशरे के लिए बहुत अहम बन जाती है, देन द वेलफेयर ऑफ इट्स चिल्ड्रन, अपने बच्चों की भी फलाह बहबूद से ज़्यादा मुआशरा उनके लिए अहम हो जाता है, तो इट इज़ अ श्योर साइन ऑफ स्पिरिचुअल डिसइंटीग्रेशन. तो क्या होता है कि आपकी रूह अंदर से टूट जाती है. ये आपकी अंदरूनी तोड़ फोड़ का वाज़े निशान है. अगर घर के मर्द जो हैं उनके लिए बच्चों की बेहतरी से ज़्यादा बाहर की दुनिया इंपॉर्टेंट हो जाएगी, बच्चों की वेलफेयर से ज़्यादा, तो ज़ाहिरी बात है इट विल ऑलवेज लीड टू स्पिरिचुअल डिसइंटीग्रेशन. This is all about the chapter. Coming to the explanation of the chapter now. Page number 1 is, to understand how crucial the existence of strong family is to the civilization of free spirits. कहते हैं कि आपको ये समझने के लिए कि ये जो जदीद तहजीब है उसमें जो फ्री स्पिरिट, आज़ाद ख्याल लोग हैं, आज़ाद रूहें हैं, उनके लिए एक मजबूत फैमिली का वजूद कितना अहम है. वी माइट मेडिटेट ऑन द ऑड फैक्ट दैट द फर्स्ट ऑफ द टारगेट्स ऑफ टायरेंट्स एंड यूटोपियंस ऑफ द पॉलिटिकल राइट एंड लेफ्ट इज ऑलवेज द फैमिली. और हमें ये इस अजीब, इस हैरतमंद जो हकीकत है, हैरत अंगेज जो हकीकत है, उस पे भी हम सोच सकते हैं कि ये जो टायरेंट्स थे, ये जो डिक्टेटर्स थे दुनिया के, या जो आइडियलिस्टिक रिफॉर्मर्स, यूटोपियंस कौन है? आइडियलिस्टिक रिफॉर्मर्स हैं जो चाहते थे कि स्टेट को आइडियल बनाए. वो सोचा करते थे कि स्टेट कैसे एक आइडियल स्टेट बन सकती है. उनका टारगेट हमेशा ख़ानदान ही होता था कि आप ख़ानदान को ख़त्म करेंगे तो तब आप ये चीज़ मुमकिन हो सकती है. अब आगे वो एग्जाम्पल दे रहा है, फ्रॉम प्लेटो टू मार्क्स टू माओ. प्लेटो को देख लें, कार्ल मार्क्स को देख लें, माओ जेडोंग को देख लें. इन तीनों ने, एक प्लेटो, मार्क्स और माओ जो थे वो तीनों पॉलिटिकल थिंकर्स और फिलोसोफर्स थे. वो चाहते थे, दे वांट सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड सो दैट इंडिविजुअल विल फिट इनटू सम ओवरआर्चिंग 5-year प्लान फॉर द आइडियलिस्टिक रिपब्लिक. वो कहते थे कि एक तसव्वुराती जमहूरिया के क़याम के लिए उसको 5 साल का जो उसका प्लान है उसमें लोगों को फिट करने के लिए उन्हें कोई ऐसा प्लान बनाना है. द आइडियल सोशलिस्ट और रिलीजियस स्टेट हो इनएविटेबली ट्राई टू रिप्लेस द फैमिली एंड प्लेस द एजुकेशन ऑफ द यंग इन द हैंड्स ऑफ स्टेट रन इंस्टीट्यूशंस. वो कहते हैं कि बच्चे जो हैं जब वो छोटे ही हो जाएं तो उनको रियासती इदारों के हवाले कर दिया जाए ताकि वो उन बच्चों को बड़ा करे, उन बच्चों की परवरिश करे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, और हुकूमती जो प्लान्स हैं उनमें उनको फिट करने के लिए ये स्टेट रन इंस्टीट्यूशंस के हवाले बच्चों को कर दिया जाए और फैमिली को ख़त्म किया जाए अंडर द बैनर ऑफ फ्रीइंग विमेन फॉर प्रोडक्टिव वर्क. और फिर एक नतीजा खेज काम के लिए उन्होंने औरतों को आज़ाद किया, यानी अंडर द बैनर ऑफ उन्होंने तख्लीकी काम के लिए औरत को आज़ादी के झंडे तले या जवानों को, और लिबरेटिंग द यंग फ्रॉम द प्रेजुडिसेस ऑफ द ओल्ड और इंस्टिलिंग द वैल्यूज नेसेसरी फॉर एन आइडियल कॉमनवेल्थ, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन आर सेपरेटेड और अलाउड मिनिमल कॉन्टैक्ट.
وہ کہتے ہیں کہ تخلیقی کام کے لیے عورت کو آزادی کے جھنڈے تلے یا جوانوں کو بزرگوں کے تعصب سے آزاد کرانے کے لیے یا خیالی دولت مشترکہ کے لیے ضروری اقدار ڈالنے کے لیے والدین اور بچوں کو جدا کرنے یا ان کا کم سے کم رابطے کی اجازت دیتے ہیں. یعنی یہ جو سسٹم انہوں نے لایا اس میں یہ ہے کہ آپ یہ جو بوڑھے ہیں گھر کے ان سے آزاد کرائیں, ان کے تعصب سے بچوں کو آزاد کر دیں, عورتوں کو آزادی کے جھنڈے تلے کھڑا کر دیں. پیرنٹس اینڈ چلڈرن آر, ظاہری بات ہے پھر اس کے لیے یہی ہوگا کہ بچوں کا اور والدین کا کانٹیکٹ ختم کیا جائے, کیونکہ والدین تو اس چیز پہ کبھی اگری نہیں کریں گے, یا پھر ان کا کم سے کم رابطہ رکھا جائے. The motive behind this antipathy toward the family is not difficult to find. ظاہری بات ہے یہ فیملی کی طرف جو نفرت کا ایک اظہار ہے اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ آسان ہے, اسے ڈھونڈنا بہت آسان ہے. So long as men's and women's prime loyalty is to family and king, کیونکہ جب تک مرد اور عورتوں کی جو بنیادی وفاداری ہے وہ اپنے خاندان کے لیے ہوگی اور اپنے رشتہ داروں کے لیے, they cannot be controlled by the state. ظاہر ہے ریاست تو ان کو کنٹرول یا ان کے جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکتی, اور any other institution. So, but if they can be convinced to switch their loyalty to some higher cause, اگر اس طرح بچوں کو والدین سے الگ کر دیا جائے اور ان کو اس بات کی یقین دلائی جائے اور ان کی وفاداریوں کو یقین دہانی مطلب حد تک, یقین کی حد تک ان کو شفٹ کر دیا جائے to some higher cause than that of the family, کہ فیملی سے بڑھ کے بھی کوئی اونچا مقصد ہو سکتا ہے اور انسٹیٹیوشن, they will obey the dictates of their leaders. ظاہری بات ہے جب بچوں کو ابتدائی طور پہ میں ہی ان کو والدین سے الگ کر کے ان کو جس راستے پہ لگایا جائے گا, ظاہری بات ہے وہ اپنے لیڈرز کے جو احکامات ہیں ان کا حکم مانیں گے, ان کی فرمانبرداری کریں گے. سو یہ پہلے پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ پلیٹو نے جو پولیٹیکل تھنکرز تھے, فلاسفرز تھے, انہوں نے ایسا کرنے کی, انہوں نے ایک آئیڈیلسٹک اسٹیٹ قائم کرنے کے لیے یہ سجیشن دی تھی کہ شروع میں بچوں کو فیملی سسٹم کو ختم کر دیا جائے, کیونکہ فیملی کی ساری جو لائلٹیز ہوتی ہیں وہ اپنی فیملی کے لیے ہی ہوتی ہیں, اپنے رشتہ داروں کے لیے ہوتی ہیں. دے گیو پرائیورٹی ٹو دیئر امیجیٹ فیملی ممبرس. تو شروع میں ان کو الگ کر دیا جائے, بچوں کو اسٹیٹ رن انسٹیٹیوشنز کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ ان کو اپنے مقاصد کے لیے بڑا کر سکیں. ناؤ ان دا سیکنڈ پیراگراف, فار بیٹر اور ورس, چاہے کہتا ہے کہ اچھے کے لیے یا برے کے لیے, دا فیملی از دا فرسٹ لائن آف ڈیفینس اگینسٹ ڈی ہیومنائزیشن اینڈ مس پلیسڈ لائلٹی. وہ کہتا ہے کہ چاہے یہ اچھے کے لیے ہو یا برے کے لیے ہو, خاندان جو ہوتا ہے وہ غیر بشری اور کھوئی ہوئی وفاداری کے خلاف حفاظت کی پہلی حد ہے. وہ کہتا ہے کہ اگینسٹ ڈی ہیومنائزیشن, غیر انسانیت جو ہے اس کے خلاف, اور آپ کی وفاداریاں جو ہیں وہ کہیں اور ان کو وقف کر دیا جائے, اس کے خلاف آپ کا خاندان سب سے پہلے حفاظت کی ایک لائن ہے آپ کے لیے. ود ان دا پرائیویسی آف ہوم وی مے تھنک, اسپیک اینڈ ورشپ ایز وی پلیز, کیونکہ گھر کی جو آزادی ہے اس میں ہم سوچ سکتے ہیں, بولتے ہیں, عبادت کرتے ہیں جس طرح سے ہم چاہتے ہیں. Then we may educate our children in the value we cherish. ہم جیسا پسند کرتے ہیں جن اقدار کو اسی طرح ہم اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیتے ہیں. And teach them respect for the tradition we uphold. اور جس روایت کو ہم نے برقرار رکھا ہوا ہے ہم بچوں کو اس کی رسپیکٹ کرنا سکھاتے ہیں. Because it is easiest to love our own children unconditionally. کیونکہ یہ سب سے آسان ہے, اپنے بچوں سے بے غرض پیار کرنا سب سے آسان ہے. دا فیملی از دا نیچرل اسکول آف لو, اسی لیے کہا گیا کہ خاندان جو ہے وہ قدرتی محبت کا ایک قدرتی اسکول ہے, انسٹیٹیوٹ ہے. لونگ آور کن وی may gradually learn to extend kindness to strangers. وہ کہتا ہے کہ جب ہم اپنے رشتہ داروں سے پیار کرتے ہیں اس کی بدولت ہم یہ پیار جو ہے وہ درجہ بدرجہ اجنبیوں تک پھیلا سکتے ہیں. یعنی جب ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ یہ ہمارے ریلیٹیوز ہیں, ان سے پیار کرنا ہے, ان کے حقوق پورے کرنے ہیں, ان کو پوچھنا ہے, ان کی عزت کرنی ہے, تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں میں نیچرلی وہ ہم انسٹل کر رہے ہوتے ہیں, ان کے اندر انکلکیٹ کر رہے ہوتے ہیں انسانیت کے لیے محبت, رشتوں کے لیے محبت. اور اسی طرح سے یہ پھر انڈائریکٹلی باہر جو لوگ ہوتے ہیں, جو انسان ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی ہمارے بچوں کے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے.
اور پھر he says that and because children incarnate our hopes, they are our visceral evidence of wisdom of investing our time and care in the lives of others. کیونکہ وہ کہتا ہے کہ بچے ہماری امیدوں کو عملی جامہ پہناتے ہیں، وہ ہماری امیدوں کا مجسمہ ہوتے ہیں. دوسروں کا خیال رکھنے اور ان کو وقت دینا، ان کا خیال رکھنا جو ہے یہ، اور دوسروں کی زندگیوں کا خیال رکھنے کا یہ ایک فطری ثبوت ہے. کیوں کہ جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہمارے بچے بھی نیچرلی وہی کام کریں گے، اور یہ ایک فطری ثبوت ہوگا کہ ان کے والدین نے ان کے اندر یہ چیزیں انکلکیٹ کر دی ہیں، ان کو سکھا دی ہیں. اینٹی پیتھی از فیلنگ آف انٹینس ڈس لائک. انکارنیٹ ایمبوڈی مجسمہ ہوتے ہیں. وسرل اسٹرانگ ایویڈنس مضبوط ایک ثبوت ہے یہ. Almost without noticing it, we are voluntarily eroding the freedom and surrendering the loyalties that no tyrant could take from us without a fight. کہتا ہے کہ ہم شاید اس کو نوٹس نہیں کر رہے ہوں گے، اس کو اندازہ نہیں لگا رہے ہوں گے. ہم آہستہ آہستہ وی آر والنٹیرلی ایروڈنگ دا فریڈم، ہم اس آزادی کو اپنی رضامندی سے کم کرتے ہیں. اینڈ سرنڈرنگ دا لائلٹیز، اور اپنی تمام تر وفاداریاں سونپ دیتے ہیں. دیٹ نو ٹائرنٹ کو ٹیک فرام اس وداؤٹ اے فائٹ، کہ کوئی بھی ڈکٹیٹر جو ہے وہ ہم سے یہ چھین نہیں سکتا بغیر لڑائی کے. یعنی ہم ضرور ریئیکشن کریں گے. By our increasingly slavish devotion to the economic order، ایک جو معاشی حکم ہے، ایک معاشی ترتیب ہے، اگر ہم اس کی غلامانہ عقیدت مندی کریں، اگر ہم اس سے ڈیووٹیڈ ہو جائیں، we are destroying the cradle of freedom. ہم اس وقت آزادی کا جو جھولا ہے اس کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں. The iron law of profit is best served by those who are willing to depersonalize themselves by valuing efficiency above compassion and devotion to the competitive goals of the corporation over loyalty to family. وہ کہتا ہے کہ the iron law of profit، یہ جو قانون کا ایک مضبوط نظام ہے، منافع کی جو اجرت کا نظام ہے، ٹھیک ہے، از بیسٹ سروڈ بائی دوز، وہ کام وہ لوگ بہترین طریقے سے کرتے ہیں. وہ آر ولنگ ٹو ڈی پرسنائز دیم سیلوز، جو اپنی شخصیت ربائی کرتے ہیں، جو اپنے دے لوز دیئر آئیڈینٹی، وہ اپنی شخصیت جو اصلیت ہے وہ کھو دیتے ہیں اور اپنے آپ کو ڈی پرسنلائز کر دیتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا سچویشن، اکنامک سچویشن میں اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے. بائی ویلیوئنگ ایفیشنسی، وہ کام کو اب زیادہ ویلیو دیتے ہیں. ابو کمپیشن، شفقت سے، یعنی ان کے اندر سے پیار ختم ہو جاتا ہے، وہ منی مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں، وہ شفقت پہ کارکردگی کو اہمیت دیتے ہیں. اینڈ ڈیووشن ٹو دا کمپیٹیٹیو گولز آف دا کارپوریشن، اور جو ان کا تجارتی ادارہ ہوتا ہے اس کے جو مقاصد ہوتے ہیں ان سے وفاداری کرتے ہیں، اس سے اوور لائلٹی ٹو فیملی، فیملی کی جو وفاداری ہے اس پہ وہ اپنے ادارے کی وفاداری کو ترجیح دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ڈی پرسنلائز کر دیا ہے، اپنی شخصیت کو کھو دیا ہے. دے ہیو بیکم مٹیریل مائنڈیڈ ناؤ. History of the world economics contain a parable that illuminates our present dilemma and offer a challenge to the men and women. تاریخ، دنیا کی تاریخ میں اکنامکس، معاشیات جو ہے وہ ایک ایسا لفظ ہے، اس کے اندر ایک سٹوری ہے. پیرابل از اے شارٹ سٹوری ود اے مورل، جس کا کوئی سبق ملتا ہے. دیٹ ایلیومینیٹس، جو کہ روشنی ڈالتا ہے، اور پریزنٹ ڈیلیما، ہمارا جو موجودہ ہمارے اندر جو وسوسے ہیں یا جو ہم گو مگو کی کیفیت کا شکار ہیں اس پہ روشنی ڈالتے ہیں. اینڈ آفر اے چیلنج ٹو دا مین اینڈ ویمن، اور مرد اور عورت کو چیلنج کرتے ہیں. اوریجنلی اکنامکس مینٹ، کیونکہ پہلے اکنامکس کا جو ابتدائی مطلب تھا دا آرٹ آف مینیجنگ اے ہاؤس ہولڈ، گھرانے کو کس طریقے یا کس فن سے سنبھالنا ہے. اینڈ اٹ کنٹین دا نوشن آف تھرفٹ اینڈ والنٹری سمپلسٹی. اور اس میں کیا چیز اس میں شامل تھی، کون سا ایلیمنٹ شامل تھا؟ کفایت شاری کا. یعنی لوگ ہوتے تھے اس کفایت شاری سے کام لیتے تھے اور سادگی سے کام لیتے تھے، اپنی مرضی سے وہ گھر میں سادگی کو برقرار رکھتے تھے، کفایت شاری سے کام لیتے تھے. تو وہ ان کے اندر مایوسیاں نہیں ہوتی تھی، ان کو زیادہ پیسے کی دوڑ کے پیچھے ان کو پسند نہیں ہوتا تھا کہ وہ پیسے کی دوڑ کے پیچھے بھاگیں. اکنامکس کا مطلب ہی کفایت شاری تھا.
اور سادگی اختیار کرنا تھا. اپنے لمیٹڈ مینز کے اندر آپ نے کیسے اپنے گھر کے حالات کو مینیج کرنا ہے. لیٹر انڈر دا امپیکٹ آف انڈسٹریل ریولیوشن، لیکن جب صنعتی انقلاب آ گیا تو اس کا ایسا اثر ہوا کہ اکنامکس کیم ٹو مین دا سسٹم آف پروڈکشن. اکنامک کا مطلب ہی پیداوار، زیادہ سے زیادہ پیدا کرنا اشیاء، ڈسٹریبیوٹ کرنا، ڈسٹریبیوشن اینڈ کنزمپشن آف کموڈیٹیز، اور یہ جتنے بھی اشیاء ہیں ان کا استعمال کرنا. وین فیکٹری، اسٹور، آفس اینڈ بینک، جب فیکٹریز نے، اسٹورز نے جہاں پہ بندے کام کرتے ہیں، بینکس نے usurped the loyalties of men، جب انہوں نے انسان کی جو وفاداری ہے اس پہ ناجائز قبضہ کر لیا، اینڈ ریپلیس دا ہوم ایز اے سینٹر آف اکنامک ایکٹیویٹی، اور گھر کو انہوں نے اکنامک ایکٹیویٹی کی جگہ بنا دی. وہ کفایت شاری والا ایلیمنٹ، وہ سمپل سادگی والا ایلیمنٹ ختم ہو گیا. انڈسٹریل ریولیوشن سے انسان جو ہے وہ بہت زیادہ منی مائنڈیڈ بن گیا. اب جتنا پیسہ بھی آتا ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہوتا، کیونکہ میننگ ہی، اکنامکس کا میننگ ہی چینج ہو گیا. Women who chose to give serious attention to home making were given the condescending title of home economists. جو عورتیں گھر سے وفادار تھیں، گھریلو اشیاء کا صحیح استعمال جانتی تھیں، ان کو ود ان لمیٹڈ مینز استعمال کرنا جانتی تھیں، ان کا نیا نام آ گیا ہوم اکنامسٹس. اینڈ دا فائنل ٹرانسفارمیشن، اور جو فائنل جو چینج آئی وہ کیا تھی، وچ از ٹو سے ڈیگریڈیشن آف دا ڈگنیٹی آف دا ہوم. گھر کی جو گھر کا جو وقار تھا، گھر کی جو رسپیکٹ تھی ایک گھر کے اندر، کہ گھر کے اندر ایک بہت ہی ایک سیکریٹ سا ماحول ہوتا ہے، وہ گر گیا، اس کی تذلیل ہو گئی. از سمبلائزڈ بائی ریسنٹ چینج. وہ کہتا ہے کہ گھر کی تذلیل میں اور کس نے اہم کردار ادا کیا، وہ میڈ ایٹ یونیورسٹی آف آئیوا. آئیوا کی یونیورسٹی میں ایک ابھی حالیہ ایک تبدیلی آئی ہے. وٹ واز ونس دا کالج آف ہوم اکنامکس، کیونکہ وہاں پہ جو کالج آف اکنامکس تھا، ہوم اکنامکس تھا، اٹ ہیز ناؤ بین ری نیمڈ ایز دا کالج آف کنزیومر سائنسز. اب اس کا نام چینج کر کے کالج آف کنزیومر سائنسز رکھ لیا. کنزیومر مینس دوز who use the things، کنزیومر سائنسز. سو وہ کہتے ہیں کہ جب وقت کے ساتھ ساتھ اس ریولوشن کے ساتھ جو بیسک چیزوں کا جو مطلب تھا، ان کی جو اوریجنل ان کا مطلب تھا وہی بدل گیا، تو لوگوں کی لائلٹیز بھی چینج ہو گئیں. The only revolution that will heal us is one in which men and women come together and place the creation of rich family life back in the center of horizon of our values. وہ کہتے ہیں کہ کوئی انقلاب بھی، یہ اکنامک ریولوشن، انڈسٹریل ریولوشن، اب ہمارے جو زخم ہیں ان کا علاج نہیں کر سکتا. ہمارا جو صرف ایک انقلاب ایسا ہے جو کہ ہمیں ٹھیک کرے گا، وہ یہ ہے کہ جس میں مرد اور عورتیں اکٹھے ہوں گے، اور وہ دے پلیس دا کریشن آف رچ فیملی لائف، اور ایک خوبصورت جو خاندانی زندگی ہے اس کو تخلیق دیں گے بیک ان دا سینٹر آف ہورائزن آف آور ویلیوز، اپنے ویلیوز کے مرکز، اس کی وسعت کے اندر رہ کے، اپنے اقدار کی جو وسعت ہے اس کے اندر رہ کے وہ ایک بہترین فیملی کو تخلیق کریں گے. A letter I got recently from a woman makes the point. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ابھی حالیہ ایک عورت کا خط ملا جس میں اس نے لکھا ہوا ہے perhaps the real shift will come. حقیقی تبدیلی آئے گی when men fully realize، جب مرد جو ہیں وہ مکمل طور پہ محسوس کر لیں گے in the gut and not just in the head. وہ ذہن سے نہیں سوچیں گے، دل سے جب وہ سوچیں گے، ایموشنل ہو کے سوچیں گے that they are equally responsible with women for the creation, nurturing and protection of children، کہ وہ بھی عورت کے ساتھ مکمل طور پر، برابری کے طور پہ، مساوی طور پہ وہ ذمہ دار ہیں بچوں کی تخلیق میں، ان کی پرورش میں اور ان کے تحفظ میں. پروٹیکشن آف دا چلڈرن، وہ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنے کی ایک عورت ہے. اس طرح سے وہ ایک آپ گھریلو زندگی میں ایک انقلاب لا سکتے ہیں، ایک بہترین اور آئیڈیل فیملی کا قیام امن میں لا سکتے ہیں. دین ان دا نیکسٹ پیراگراف یو مے آبجیکٹ آل آف دس از ویل انف ان تھیوری. کہتے ہیں تھیوری کی حد تک تو یہ بالکل ٹھیک ہے، بٹ انفارچونیٹلی ان فیکٹ فار مینی پیپل دا فیملی واز وشس ٹریپ اینڈ اے کروئل ڈیسٹنی. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے خاندان جو ہے وہ وشس ہے. وشس مینس کروئل. وہ کہتے ہیں کہ خاندان جو ہے ان سے اگر آپ پوچھا جائے تو دے آر ناٹ سیٹسفائڈ ود دیئر فیملی لائف. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک ظالمانہ قسم کا جال ہے، ٹریپ ہے، اینڈ اے کروئل ڈیسٹنی، ایک ظالم منزل ہے ہماری فیملی. ان کا کوئی فیملی کے بارے میں اچھے خیالات نہیں ہیں.
The place that should have been a sanctuary was often torture house. ایک ایسی جگہ جو کہ جائے امان ہونی چاہیے، ایک ایسی جگہ جو کہ کسی کے لیے جائے امان ہونی چاہیے، وہ ان کے لیے اذیت کا گھر بن گئی ہیں. ٹارچر ہاؤس. دا آرمز دیٹ شوڈ ہیو ہیلپڈ اس آفن پشڈ اس اوے. وہ باہیں جو کہ وہ بازو، چاہے وہ پیرنٹ کے ہوں، فادر کے ہوں، مدر کے ہوں، جن بازوؤں نے ہماری مدد کرنی تھی، انہوں نے ہمیں پیچھے دھکیل دیا. مینی فلی دا فیملی. بہت سے لوگ گھر سے بھاگ جاتے ہیں بیکاز اٹ واز دا پلیس آف انجری، کیونکہ یہ زخم کی جگہ ہے، کیپٹیوٹی قید خانہ ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ مایوسی ہے ان کے لیے، اینڈ ابیوز اور بدسلوکی کی جگہ ہے. It means that family has not given or not produced such an environment for the children. اس فیملی کے اندر بچوں کے لیے وہ ماحول پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو اس میں مایوسی ہو رہی ہے. یہ ایک بدسلوکی کی جگہ سمجھا جا رہا ہے. The children of alcoholic and abusive parents fear marriage. اور جو شرابی جو پیرنٹ ہے اس کے بچے ہمیشہ، اینڈ ابیوزو پیرنٹس یا جو بدسلوک والدین ہوتے ہیں ان کے بچے ہمیشہ شادی سے خوف کھاتے ہیں، اینڈ فیملی بنانے سے، اینڈ فائنڈ دیئر سولس ان بیکمنگ سولیٹری. اور اکیلے رہنے میں ان کو سکون ملتا ہے. سو There are so many bad marriages and dysfunctional families. بہت سے بری شادیاں بھی ہوئیں اور غیر فعال خاندان جو تھے وہ بنے. It sometimes seems only reasonable to junk the institution. Dysfunctional means not behaving normally. جس میں لوگ، ایک ایسی فیملی جس کے اندر لوگ نارملی بہیو نہیں کرتے. It sometimes seems only reasonable to junk the institution. پھر بعض اوقات ایسے خاندانوں میں تو ایسا پھر ایک ہی معقول اس کا حل ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس ادارے کو ہی ختم کر دیا جائے اور انوینٹ ریپلیسمنٹ، یا اس کی کوئی ریپلیسمنٹ ایجاد کر دی جائے، اس کی جگہ کچھ اور کیا جائے. ٹرو انف، یہ سچ ہے، بٹ ہوپس آف ریپلیسنگ دا فیملی وتھ سم مور پرفیکٹ انسٹیٹیوشن. کہتے ہیں کہ فیملی کو ریپلیس کر کے آپ کوئی بہت ہی بالکل پرفیکٹ، جس کے اندر کوئی برائی نہ ہو، کوئی ایسا انسٹیٹیوشن اگر آپ لائیں گے، لائک ہائی ٹیک پائپ ڈریمز آف کریٹنگ اسپیس کالونیز. کہتے ہیں کہ بہت ہائی ٹیک جو پائپ ڈریمز مینس جو وشفل تھنکنگ ہے، یعنی بلی کے خواب چھچڑے، یا یہ صرف ایک خواب ہی ہیں، ایلیوژری یا ڈے ڈریمنگ جس کو آپ کہتے ہیں، پائپ ڈریمز آف کریٹنگ اسپیس کالونیز، کہ بھئی اسپیس میں اب سیاروں پہ اور مریخ پہ جا کے آپ کالونیز بنائیں گے، انٹو وچ وی کین اسکیپ وی ہیو پولوٹیڈ دا ارتھ. جب ہم اس زمین کو پولوٹ کر دیں گے تو ہم پھر آسمان پہ چڑھ جائیں گے اور وہاں پہ کالونیز میں رہنا شروع کر دیں گے. دے ہیو پروون ٹو بی بوتھ ڈینجرس. یہ خواب جو ہے وہ بہت ہی خطرناک اینڈ ڈیلیوڈڈ اور دھوکہ دیتا ہے انسان کو. یہ خواب ہی ہے، یہ ایک دھوکہ ہے. آپ یہ سوچ کے مت اپنی فیملیز کو یا اس دنیا کو مت برباد کریں یا پلوٹ مت کریں کہ آپ کے لیے کوئی اسکیپ کی جگہ ہوگی. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں اس دنیا کو تباہ کر کے آپ کہیں اور اسکیپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا صرف خیال ہے. یہ ایک محض ایک خیال ہی ہے. اٹ از ود ان دا بانڈز آف وٹ از فیمیلیل. یہ صرف ایک خاندانی جو بانڈز ہیں، جو رشتے ہیں، یہ اس کے اندر ممکن ہے. دیٹ وی مسٹ لیو، ہمیں اس کے اندر رہنا ہے اور پیرش یا ختم ہو جانا ہے. یہ خاندان ہی ہے، یا تو ہم اس کے اندر رہیں گے یا پھر بالکل ختم ہو جائیں گے. اس کے علاوہ اسکیپ کا کوئی اور راستہ نہیں ہے. Fortunately, the profusion of dysfunctional families does not necessarily predict a grim future for the family. خوش قسمتی سے وہ کہتا ہے کہ یہ جو ڈسفنکشنل فیملیز ہیں، غیر فعال جو خاندان ہیں، they does not necessarily predict a grim future for the family. وہ ایک خاندان کے لیے تاریک مستقبل پریڈکٹ نہیں کرتے، اس کی پیشن گوئی نہیں کرتے. ون آف دا اسٹینڈرڈ تھیمز ان میتھولوجی از دا پرومس آف دا وونڈیڈ ہیلر. دا پرومس آف دا وونڈیڈ ہیلر از کمنگ آن دا اسکرین. اٹ از این آئیڈیا دیٹ این اینالسٹ از کمپیلڈ ٹو ٹریٹ پیشنٹس، کہ ایک تجزیہ نگار جو ہوتا ہے وہ اپنے مریضوں کو کیسے ان کو ٹریٹ کرتا ہے، ان کا علاج کرتا ہے. بیکاز دا اینالسٹ ہمسیلف از وونڈیڈ، کیونکہ خود وہ اندر سے زخمی ہوتا ہے، تو وہ اپنے پیشنٹس کے جو تکلیف ہے وہ اس کو اسی طرح سے سمجھ کے اس کا علاج کر سکتا ہے.
دیکھیں جب ایک انسان، اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ جس تکلیف سے ایک انسان گزرا ہوا ہوتا ہے نا، تو دوسرے کی تکلیف کا احساس اس کو تبھی اتنا ہی زیادہ محسوس ہوتا ہے. سو دس از دا پرومس آف دا وونڈیڈ ہیلر. یہ ایک آئیڈیا ہے کہ انسان جب خود اندر سے زخمی ہوتا ہے تو وہ پھر ایک کسی کو ٹھیک، یا کسی کے جو وونڈز ہیں ان کا بہت اچھے طریقے سے احساس کر سکتا ہے. ان آور ہرٹ لائز دا سورس آف آور ہیلنگ. ہمارے زخم کے اندر ہی ہمارے علاج کا ذریعہ موجود ہوتا ہے. دا برڈ ود دا بروکن اینڈ مینڈیڈ ونگس سور دا ہائیسٹ. جس پرندے کے پر ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں یا اس کو پھر ریپیئر کیا جاتا ہے یا وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ اونچا اڑتا ہے. Where you stumble and fall, جہاں آپ لڑکھڑا کر گرتے ہیں, there you find the treasure, وہاں پہ ہی آپ کو خزانہ ملتا ہے. یعنی جو آپ کا فال ہوتا ہے, آپ کی گرنے کی جگہ ہوتی ہے, وہیں آپ کا علاج ہوتا ہے. Now he says that جہاں آپ گرتے ہیں وہیں آپ کا وہیں سے خزانہ نکلتا ہے. آپ کو وہیں گرائے. یہ قدرت کا نظام ہے. ہم اس وقت مایوس ہوتے ہیں, ہم گر چکے ہیں, لیکن اٹ از اے بلیسنگ ان ڈسگائز. بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہی ہمارے لیے بہتری تھی. Now he says that we can heal ourselves by becoming the kind of fathers we wanted but did not have. اب وہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے زخم سے ہی اپنے آپ میں تبدیلی کا ذریعہ تلاش کر سکتا ہے. اینڈ اوور لانگنگ فار دا مسنگ فادر. اور پھر کہتا ہے کہ ہم جب خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے فادر ایسے ہوتے ہمارے ساتھ, وہ افیکشنیٹ ہوتے, وہ ہمارے پاس بٹھاتے, ہمیں ویلیوز سکھاتے, ہمیں کمپنی دیتے, ہمارے ساتھ ایسے بیہیو کرتے, جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں نا, تو ہم خود وہ بن کے پروو کر سکتے ہیں. وی کین ہیل آور سیلوز. ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں بائی بیکمنگ the kind of fathers we wanted. اس طرح کے ہی باپ بن کے جو ہم چاہتے تھے but did not have, لیکن ہمیں وہ نہیں ملا. اس قسم کا ہمیں باپ نہیں ملا, باپ کا وہ پیار, وہ رویہ ہمیں نہیں ملا, تو ہم خود وہ بن کے تو ہم اپنے آپ کو ہیل کر سکتے ہیں. کریٹ آؤٹ آف دا void. اس نے کہا کہ جہاں پہ خالی جگہ ہو وہاں سے آپ کریٹ کریں. آؤٹ آف دا ایبسنس, جس چیز کا کوئی وجود نہ ہو وہاں سے آپ اس کو بنانا شروع کر دیں. Our best map for parenting is outlined like a photographic negative in the shadow side of our psyches. ہماری جو نفسیات کے جو سایہ ہے اس کے اندر ہمارے فوٹوگرافک نیگیٹیوز موجود ہوتے ہیں. ہمیں ان کے بارے میں ان کو ریکال کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں ہمارے جو فوٹوز ہمارے ذہن میں بن چکے ہیں, جو تصویریں بن چکی ہیں, ہمیں ان کے تھرو, ان نیگیٹیوز کے تھرو, ان تصویروں کے تھرو ایک میپ تیار کرنا چاہیے. گیٹ ان ٹچ ود یور ڈس اپوائنٹمنٹ. کہتے ہیں اپنی مایوسیوں سے, اب دیکھیں آپ کی کیا کیا مایوسیاں تھیں. یور ریج, آپ کو غصہ کس بات کا تھا. یور گریف, آپ کو صدمہ کس بات کا تھا. یور لونلینس فار دا فادر, آپ اکیلے تھے اور باپ کے لیے خواہش کرتے تھے کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھے. دا انٹیمیٹ ٹچنگ فیملی یو ڈڈ ناٹ ہیو, آپ کی وہ جو ایموشنل فیملی تھی وہ آپ کی نہیں تھی. جن فیملی ممبرس کے درمیان انٹیمیسی ہوتی, آپس میں باہمی پیار اور وہ ایک اٹیچمنٹ ہوتی. اینڈ یو ول فائنڈ اے بلو پرنٹ فار پیرنٹنگ. آپ کو وہ ایک ایسا نقشہ ملے گا کہ وہ ایک بہت رنگین تصویر آپ کو دکھائی دے گی. جب آپ اپنے مائنڈ میں اپنی نفسیات کے اندر جو تصویریں ہیں آپ کی ماضی کی, ان سب کو اکٹھا کر کے آپ ایک میپ تیار کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے پاس بہت ہی رنگین تصویر سامنے آئے گی کہ ہاؤ ٹو بی اے گڈ پیرنٹ, کہ آپ کیسے اچھے والدین بن سکتے ہیں. بیکم دا فادر یو لانگڈ فار. جیسے آپ چاہتے تھے کہ آپ کے فادر ہوں, آپ اسی طرح کے فادر بن جائیں. وی ہیل آور سیلوز بائی لرننگ ٹو گیو ٹو آور چلڈرن وٹ وی ڈڈ ناٹ ریسیو. ہم اپنا علاج کر سکتے ہیں, اپنے زخموں کو بھر سکتے ہیں, اپنے بچوں کو وہی سکھا کے وٹ وی ڈڈ ناٹ ریسیو, جو ہم نے نہیں کبھی سیکھا تھا. اینڈ دا لاسٹ پیراگراف, اف یو آر ناٹ میرڈ, اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں, ڈو ناٹ ہیو چلڈرن, اگر آپ کے بچے نہیں ہیں, فائنڈ اے فرینڈس چائلڈ ہو نیڈز نرچرنگ اینڈ بیکم اے پارٹ ٹائم سبسٹیٹیوٹ پیرنٹ. آپ اپنے فرینڈ کا بچہ لے لیں, ٹھیک ہے, جس کو پرورش کی ضرورت ہو, اور آپ اس کے پارٹ ٹائم پیرنٹ بن جائیں. ٹو بی انوالوڈ ان کریٹنگ اے ہولسم فیوچر, ایک صحت مند مستقبل کی تخلیق میں انوالو ہو کر مین اینڈ ویمن نیڈ این ایکٹیو کیئرنگ ریلیشن شپ ٹو چلڈرن.
دونوں مرد اور عورتوں کو ایک ایکٹیو کیئرنگ ریلیشن شپ چاہیے جو کہ وہ ان کے باہمی ان کے آپس میں بھی ہونا چاہیے, اور وہی کیئرنگ اور ایکٹیو ریلیشن شپ جو ہے وہ بچوں کو بھی پاس آن کر دیں. A man who takes no care of and is not involved in the process of caring for and initiating, ایک آدمی جو ہے اگر وہ کیئر نہیں کرتا یا وہ بچوں کی کیئر میں یا فیملی کے کیئر کے جو عمل ہے اس میں انوالو نہیں ہوتا اینڈ انیشیٹنگ یا اسٹیپ نہیں لیتا, تو دا ینگ ریمینس اے بوائے نو میٹر وٹ از ہز اچیومنٹس. آپ کا جو بچہ ہے نا وہ ہمیشہ بچہ ہی رہتا ہے چاہے وہ دنیا میں کتنی اچیومنٹس حاصل کر لے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہی از ناٹ اے فلی ڈیولپڈ پرسنالٹی. وہ پورے طور پہ ایک مکمل انسان نہیں بن سکتا. This generation of men know by its longing for fathers who were absent that nothing fills the void that is created when men abandon their families. کہتے یہ مردوں کی وہ نسل ہے, وہ جانتے ہیں کہ وہ فادرز کے لیے جس طرح ان کی خواہش تھی جو کہ ان کی زندگی میں نہیں تھے, that nothing fills the void, اس خلا کو کوئی بھی پورا نہ کر سکا نہ بھر سکا, that is created when men abandon their families. وہ تب پیدا ہوتا ہے اور وہ بندہ سمجھ جائے جب وہ اپنے فادر کے لیے خواہش کر رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ ایک ایسا خلا ہے اس کی زندگی میں جو کبھی نہیں بھر سکتا, اور وہ تب پیدا ہوتا ہے when men abandon their families, اپنے خاندانوں کو چھوڑ دیتے ہیں, whether out of selfishness, یا تو وہ سیلفش ہو جاتے ہیں صرف اپنا سوچتے ہیں, dedication to work, یا اپنے کام سے ہی لگے رہتے ہیں, اور devotion to important causes, اور کچھ اور اہم جو مقاصد ہوتے ہیں وہ ان کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں, ڈیووٹ کر دیتے ہیں, اور فیملی لو کو فیملی کیئر کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں وہ خاندان کے اندر ایک خلا پیدا کر دیتی ہیں. When anything becomes more important to a family, now the writer ends his essay with a more important point. وہ کہتا ہے کہ جب ایک معاشرے کے لیے اپنے خاندان سے اپنے بچوں کی ویلفیئر سے زیادہ باقی چیزیں اہم ہو جاتی ہیں, اٹ از اے شیور سائن آف اسپریچول ڈسانٹیگریشن. تو یہ تو واضح نشان ہے کہ اندر سے جو آپ کا جو روحانی توڑ پھوڑ ہے یہ اس کا واضح نشان ہے. یہ کیوں ہمارے یہ ڈسپرسڈ فیملیز ہوتی ہیں, اس کا یہی ہوتا ہے, اس کا کاز یہی ہوتا ہے کہ ان کو مناسب کیئر لو نہیں ملا ہوتا, ان کو مناسب اٹینشن نہیں ملی ہوتی. I hope this chapter is clear. Coming to the questions, what is the central idea of Keene's essay and how is it related to the title? اب سینٹرل آئیڈیا کیا ہے؟ دا سینٹرل آئیڈیا آف کینز ایسے از دیٹ دا ایگزسٹنس آف اے اسٹرانگ فیملی از ویری اسینشیل فار دا سویلائزیشن آف فری اسپرٹس. دا فیملی از دا فرسٹ لائن آف ڈیفینس اگینسٹ ڈی ہیومنائزیشن اینڈ مس پلیسڈ لائلٹی. یہ ایکسپلین کر چکی ہوں ان کو پہلے. اے گڈ فیملی انوائرمنٹ از نیسسری فار دا اوور آل ڈیولپمنٹ آف چائلڈس پرسنالٹی. ود ان دا پرائیویسی آف ہوم وی مے تھنک اسپیک اینڈ ورشپ ایز وی پلیز. جیسے ہم چاہتے ہیں ظاہر ہمارا گھر ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہوتی ہے جس میں ہم اپنی مرضی سے اپنے اقدار کے مطابق اپنے رسم و رواج کے مطابق اپنی تہذیب کے مطابق کام کرتے ہیں. وی مے ایجوکیٹ آور چلڈرن دیٹ دا ویلیوز دیٹ وی چیریش. ظاہر ہے جن اقدار کو ہم پسند کرتے ہیں ہم بچوں میں بھی وہی دیکھنا چاہتے ہیں. ٹیچ دیم ریسپیکٹ فار دا ٹریڈیشن وی اپ ہولڈ. اور وہی ٹریڈیشن ہم ان میں بھی پیدا کرتے ان کو بھی ان کی رسپیکٹ اس ٹریڈیشن کی سکھاتے ہیں بچوں کو جو کہ ہم برقرار رکھتے ہیں. دا فیملی از دا نیچرل اسکول آف لو ویئر وی لو اوور چلڈرن انکنڈیشنلی. ہم اپنے بچوں سے غیر مشروط طریقے سے محبت کرتے ہیں اور فیملی جو ہے وہ قدرتی ایک اسکول آف لو ہے. دا ویلفیئر آف فیملی اینڈ چلڈرن شوڈ بی دا فرسٹ پرائیورٹی آف مین بیکاز وین اینی تھنگ ایلس بیکمز امپورٹنٹ دین دا ویلفیئر آف دا چلڈرن اٹ از اے شیور سائن آف اسپرچل ڈسانٹیگریشن. انسان اندر سے روحانی طور پہ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے اور وہ خلا کبھی بھی فل نہیں ہو سکتا. Therefore, this idea of Keene's essay is exactly related to the title of the essay, The Importance of Family. Question number 2. Analyze any two paragraphs of the essay, The Importance of Family, and classify the sentences that support the main idea under the headings of definition, example, cause and effect, facts and opinion. Now, definition دیکھیں جو کہ ریلیٹ کر رہی ہو ٹاپک کے ساتھ. ایک ڈیفینیشن تو پیراگراف 2 میں ہے کہ فیملی از دا فرسٹ لائن آف ڈیفینس اگینسٹ ڈی ہیومنائزیشن اینڈ مس پلیسڈ لائلٹی. دا فیملی از دا نیچرل اسکول آف لو ویئر وی لو اوور چلڈرن انکنڈیشنلی.
फिर पैराग्राफ 5 में आपको एक ऐसी बात, एक ऐसा सेंटेंस मिलेगा जो इससे रिलेट करता है. द ओनली रेवोल्यूशन दैट विल हील अस इज वन इन विच men and women come together and place the creation of rich family life back in the center of horizon of our values. अब ओपिनियन की 2 एग्जाम्पल्स हमने देनी है. ओपिनियंस क्या हैं? पैराग्राफ 2 में एक ओपिनियन है कि विद इन द प्राइवेसी ऑफ होम वी मे थिंक, स्पीक एंड वर्शिप एज वी प्लीज. ये एक ओपिनियन दे रहा है वो. Similarly, in paragraph 5 में हमें एक opinion मिला, perhaps the real shift will come when men fully realize in the gut and not just in the head that they are equally responsible with women for the creation, nurturing and protection of children. ये 2 opinions थे. Facts क्या हैं? Number 1, and because children incarnate our hopes, they are our visceral evidence of wisdom of investing our time and care in the lives of others. They are our visceral evidence of wisdom of investing our time and care in the lives of others. And second point, and the final transformation, which is to say degradation of the dignity of home, is symbolized by recent change made at University of Iowa. Cause and effect क्या है? Number 1, loving our kin is a cause. क्योंकि हम अपने बच्चे को प्यार करते हैं. We may gradually learn to extend kindness to stranger is its effect. और इसका इफेक्ट क्या होगा कि जब हम अपने रिश्तेदार से प्यार करते हैं तो ज़ाहिर है हमें बाकी लोगों से, फिर रिश्तेदारी से बाहर जो लोग होते हैं, फिर हमारी फीलिंग्स उनके लिए भी अच्छी होती हैं. ये इसका इफेक्ट है. फिर पॉइंट नंबर 2 है कि मैनी फ्ली द फैमिली इज एन इफेक्ट ऑफ द कॉज. बहुत से लोग जो हैं वो घर से भाग जाते हैं. ये इफेक्ट है किस चीज़ का, किस कॉज का? बिकॉज इट वॉज द प्लेस ऑफ इंजरी, कैप्टिविटी. कि घर जो है वो किस चीज़ का की जगह बन जाती है? इंजरी, कैप्टिविटी की, डिसअपॉइंटमेंट की एंड अब्यूज़ की. ये कॉज है. और उसका इफेक्ट क्या होता है कि वो घर से, दे फ्ली द होम, वो घर से भाग जाते हैं. Now question number 3 is what according to Keene is the only revolution that will heal the ills of our society. हमारी सोसाइटी की ये जो खराबियां हैं उनको हील करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए कौन सा सिर्फ एक रेवोल्यूशन आ सकता है? अकॉर्डिंग टू कीन द ओनली रेवोल्यूशन दैट विल हील अस इज वन इन विच men and women come together, जिसमें मर्द और औरतें इकट्ठे हों एंड प्लेस द क्रिएशन ऑफ रिच फैमिली लाइफ. एक बहुत ही खूबसूरत फैमिली लाइफ को क्रिएट करें, उसकी तख्लीक करें बैक इन द सेंटर ऑफ होराइजन ऑफ आवर वैल्यूज, लेकिन अपने अकदार की वुसअत के अंदर रह के. शी एग्रीज विद द ओपिनियन दैट द रियल शिफ्ट विल कम व्हेन मैन फुली रियलाइज इन द गट एंड नॉट जस्ट इन. वो एक ऐसे ख्याल से भी एग्री कर रहा है कि he agrees with the opinion, sorry it must be he, it is for the author. He agrees with the opinion that real shift will come when men fully realize in the gut कि जब इंसान इमोशनल होके सोचेगा and not just in the head, सिर्फ जहन से नहीं, इमोशनल होके जब सोचेगा कि they are equally responsible with women for the creation, nurturing and protection of children. Question number 4 is the thesis of the essay the importance of family implied or stated? क्या इसका जो थीसिस है, जो थीसिस स्टेटमेंट होता है जो कि टॉपिक से रिलेट कर रहा होता है, क्या वो इम्प्लाइड है और स्टेटस है? implied. Now see, implied statement is the one in which readers infers or figures out the main idea from the story or the essay. Implied statement वो होता है कि जिसमें रीडर्स जो हैं वो खुद नतीजा निकालते हैं कि असल में जो राइटर है, ऑथर है, वो क्या कहना चाह रहा है. ठीक है. वाइल स्टेटेड थीसिस इज द वन इन विच मेन आइडिया इज क्लियरली डिफाइंड. जो स्टेटेड थीसिस होता है उसमें तो मेन आइडिया आपके सामने बता दिया जाता है एंड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द टाइटल, और वो टाइटल से भी बिल्कुल रिलेट करता है. देयरफॉर द थीसिस ऑफ द एसे स्टेटेड एज द वेरी ओपनिंग लाइन. अब यहाँ पे आप देखें कि एसे का जो थीसिस लाइन है वो सबसे पहले आ जाती है एसे के that how crucial the existence of strong family is to the civilization of free spirits. यहीं से हमें पता चल रहा है कि ये importance of family बता रहा है. It shows that the whole content revolves around the topic the importance of family. और ये content भी और ये thesis statement भी जो है वो topic से relate कर रहा है. Question number 5 is what is the point of the 4th paragraph? What does its contents have to do with thesis of the essay? The point of the 4th paragraph is that this industrial revolution has made man material minded. कि ये जो सनती तरक्की आई है इसने इंसान को पैसे की सोच दे दी एंड he started thinking in terms of money. वो पैसे के लिहाज से ही सोचता है. Previously there was thrift and simplicity in managing the household. पहले कफ़ायत शारी थी, सादगी थी इन मैनेजिंग द हाउस होल्ड्स. घरेलू जो
کام تھے ان کو مینیج کرنے میں. بٹ وین فیکٹری اسٹورز آفیسز اینڈ بینکس یوزرپ دا لائلٹیز آف مین اینڈ بائی جمپنگ ان ٹو کیش اکانومی, اور پھر جب یہ فیکٹریز آ گئیں, اسٹورز بن گئے, آفیسز, بینکس, انہوں نے انسان کی جو لائلٹیز ہیں, وفاداری ہیں, ان کو چینج کر دیا. اینڈ بائی جمپنگ ان ٹو کیش اکانومی, اور پیسے کی یعنی کیش اکانومی میں انہوں نے جمپ لگا دیا ہے. ہوم بیکیم دا سینٹر آف اکنامک ایکٹیویٹی, آپ کا گھر بھی ایک معاشی جو لین دین کا ایک مرکز بن گیا ہے. اٹس افیکٹ از دیٹ اٹ ڈیگریڈیڈ دا ڈگنیٹی آف دا ہوم, اور اس کا اثر کیا تھا کہ ظاہر ہے گھر کا جو وقار تھا وہ ختم ہو گیا, اس کی تذلیل ہو گئی. The content of this paragraph is related with the thesis of the essay, how crucial the existence of strong family is to the civilization of free spirits. اور ظاہر ہے اس پیراگراف کا جو کنٹینٹ ہے, یہ جو ورڈز ہیں, یہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں, وہ ظاہری بات ہے تھیسس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ بالکل میچ کر رہی ہیں کہ ایک مضبوط خاندان کا وجود بہت ضروری ہے. یہ جو فری اسپرٹس ہیں نا, آج کل جو ماڈرن سویلائزیشن آ گیا, انڈسٹریل ریولوشن آ گیا, اس کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے ایک اسٹرانگ فیملی کا وجود. Question number 6 is, Keene says we heal ourselves by learning to give to our children what we did not receive. What does he mean? Do you agree? وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو وہ فراہم کر کے اپنے زخموں کو بھی بھر سکتے ہیں جو ہمیں کبھی نہ ملا. Keene suggests that the greatest resources for change is our wound. کہ ہمارا جو زخم ہوتا ہے نا وہ ہمیں تبدیل کرتا ہے, اسی میں ہماری تبدیلی کا ذریعہ موجود ہوتا ہے. اینڈ اوور لانگنگ فار دا مسنگ فادر, اور پھر ہم اس مسنگ فادر جو کہ ایک باپ جس کا ہمیں خواہش تھی کہ ہمارا باپ ایسا ہوتا, ہمیں ایسے وہ پڑھاتا لکھاتا, ہمیں کمپنی دیتا, ہمارے ساتھ اس کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی, یہ مسنگ فادر کا یہ مطلب ہے یہاں پہ. تو کہتے ہیں کہ وی شوڈ گیٹ ان ٹچ ود آور ڈس اپوائنٹمنٹس, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مایوسیوں کو دیکھیں کہ ہمیں کس قسم کی ہماری زندگی میں مایوسیاں تھیں ماضی میں. ریج, غصہ کس بات کا تھا, گریف, صدمہ کس بات کا تھا, انٹیمیٹ ٹچنگ فیملی وی ڈڈ ناٹ ہیو, جو انٹیمیسی ہوتی ہے نا لوگوں کے خاندانوں میں, فیملی ممبرس کے درمیان جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے جو ہمارے خاندان میں نہیں تھی. اینڈ شوڈ بیکم اے پیرنٹ دیٹ وی آور سیلز لانگ فار. پھر ہمیں ان سب چیزوں کو سوچ کے ہمیں ایک ایسے والدین بننا چاہیے جو کہ ہم نے خود خواہش کی تھی کہ ہمارے ایسے والدین ہوتے. اب ہمیں اپنے بچوں کے لیے اس طرح کے والدین بننا چاہیے. Only in this way we could better understand the feelings of our own children. اس طرح ہم اچھے طریقے سے اپنے بچوں کے احساسات کو بھی سمجھ سکتے ہیں and can become ideal parents for them. اور ان کے لیے ایک تصوراتی والدین بن سکتے ہیں. اٹ کین آلسو ہیل اوور سیلوز ٹو سی اوور چلڈرن ہیپی, اور بچوں کو خوش دیکھ کے ہمارے جو وہ ماضی کے زخم تھے وہ بھی بھر سکتے ہیں. یس آئی اگری ود دی آتھر, میں آتھر سے اگری کرتی ہوں. ایز اٹ از اے پریکٹیکل ایڈوائس. کیوں کہ یہ ایک پریکٹیکل مشورہ ہے جو اس نے ہمیں دیے, جو ہم کر سکتے ہیں اینڈ کین پروڈیوس فروٹفل ریزلٹس, اور بہت مفید نتائج اس کے سامنے آ سکتے ہیں. I request you to like, comment, share and subscribe my channel. Thanks for watching this video.